बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अदब तख्लीक़ करने से होता है। नाज़रीन, इसी ताल्लुक़ से आज हमारी बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू के एक मुमताज़ शायर मौजूद हैं जिनकी अदबी काविशात दुनिया भर में पहुँच चुकी हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, वहाँ वहाँ इनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। आज नाज़रीन, जो हमारे आज के मेहमान हैं, हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं और यकीनन वो पूरी एक नस्ल के लिए बाइस फ़ख्र हैं। उनके क्रेडिट पर जहाँ बहुत सारी कुतुब हैं, जहाँ कमो बेश 10-12 उनके मजमूए कलाम हैं, जिसमें शेरी मजमूए भी हैं, नसर के ताल्लुक़ से भी हैं, रिसाई अदब के ताल्लुक़ से भी हैं, और इन पर तमाम पर गुफ्तगू होगी आज के मेहमान से। और एक ख़ास बात जो आपकी समातों तक मैं मुंतकिल करने की जिसारत कर रहा हूँ, वो ये कि आज के हमारे जो मेहमान हैं, हमारी एज ग्रुप के, या यूँ कह लीजिए कि सबसे कम उम्र वो शख्सियत हैं कि जिन्हें तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया। ये हम सब के लिए बाइस फ़ख्र बात है। हमारे दरमियान साहिवाल से तशरीफ़ लाए हैं सैयद नवेद हैदर हाशमी। इनसे तादेर गुफ्तगू भी आपकी समातों तक मुंतकिल करेंगे, इनसे कलाम भी समात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नवेद भाई, खैरियत से? जी बिल्कुल हजूर। कबल इसके कि मैं आपको ज़हमत कलाम दूं या आपसे आपकी शख्सियत के या आपके फ़न के ताल्लुक़ से कुछ मालूम करना चाहूँ और आपसे मोहब्बत करने वालों की समात तक मुंतकिल करना चाहूँ, मैं अपने चैनल की तमाम टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेट्रो वन न्यूज़ चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे बज़्म का हिस्सा बने। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं भी मेट्रो चैनल का दिल किया था गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ आमिर भाई का और स्पेशली आपका कि जब भी मेरा कराची आना हुआ है तो आपने वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया और दोस्तों तक ये भी एक ज़ाहिर प्लेटफॉर्म है कि हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंच जाती है और मेट्रो चैनल को ये एजाज़ हासिल है। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद चैनल है कि जो अदब के फ़रोग में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया। तो मैं दिल की अथा गहराइयों से उनका शुक्रगुज़ार हूँ और आपका भी शुक्रगुज़ार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, खूबसूरत लबो लहजे के शायर, एक मजबूत तरीन शायर सैयद नवेद हैदर हाशमी, जहाँ मैंने इनका मुख्तसर तारुफ़ आपकी समातों तक मुंतकिल किया, मैं आपके इल्म में ये भी लाना चाहता हूँ कि जब बलूचिस्तान के हालात साजगार नहीं थे तो उस वक्त एक ऐसे सच्चे पाकिस्तानी की ज़रूरत थी जो बलूचिस्तान में अदबी फ़ज़ा को बहाल करे। सो उस पर इनके क्रेडिट पर है सालाने वहाँ इन्होंने मुशायरों का एहतमाम किया और दुनिया उर्दू के मुमताज़ शौरा को वहाँ मदऊ किया। जहाँ आज आप बलूचिस्तान में अमन की सूरत हाल देखते हैं, जहाँ आप देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का उसमें बहुत नुमायाँ हाथ है, वहीं आप देखते हैं कि सिविलियन सतह पर सर फहरिस्त नाम हमारे सामने सैयद नवेद हैदर हाशमी का आता है कि इन्होंने अपनी जान जोखों में डालकर अदब से जो इनके कमिटमेंट है उसे उन्होंने इस तरह से निभाया कि वहाँ आज जगह जगह अदबी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है, किताबों की रुनुमाई हो रही है, मुशायरों का एहतमाम हो रहा है और हमारा बलूचिस्तान आज खूबसूरत दिखाई भी दे रहा है और अच्छा भी लग रहा है। सैयद साहब, मैं तो बहुत मुख्तसर सा आपके ताल्लुक़ से अपने आपके चाहने वालों के इल्म में ला सका और अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं कोई सवाल कायम करने की जिसारत। जी बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह ज़रूर। हम आपसे कलाम भी समात करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सबसे पहले फिर आप अपनी बात का जो है सवालात का सिलसिला शुरू कीजिएगा। जैसे आपने तारुफ में ये कहा, मेरा आबाई इलाका जो है वो कसोवाल ज़िला साहिवाल, जो मेरा आबाई मेरे आबा अजदाद वहीं के हैं। तो वैसे तो ज़ाहिर है अभी मेरी पहचान कोयटा से है, बलूचिस्तान से है, तो काफ़ी अरसे से मैं वहाँ पे मुकीम हूँ, मेरी फैमिली है ज़ाहिर है। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी वजाहत मैंने कहा कि सिर्फ साहिवाल कसोवाल का ही ना रहे,
کیونکہ بلوچستان کا بالکل۔ ظاہر ہے بلوچستان میری جان ہے، بلوچستان میری پہچان ہے، بلوچستان میرا مان ہے، بے شک۔ تو اسی کی نمائندگی آج میں کر رہا ہوں۔ میرا بھائی علاقہ کا سوال ہے جو وہ تو ہے، لیکن نمائندگی میری جو ہے وہ بلوچستان سے ہے۔ بہت اچھے۔ اچھا حیدر بھائی، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہمارے جو آس پاس میں دشمن ہیں، وہ سرحدیں جو ملی ہوئی ہیں، ان کے سبب سے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کو بہت نقصانات پہنچائے گئے۔ انہی میں ہمارے خاص صوبے کو، بلوچستان کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا۔ اسے ایک ایسی نہج پر لے کر آ گئی کہ جہاں شعراء جاتے ہوئے بھی تھوڑا سا کترانے لگے تھے، اس کا ماحول اتنا مشکل بنا دیا گیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک ہی ایک نوجوان جو ہے وہ بلوچستان میں آتا ہے اور بہت طاقت سے وہ ادبی تقریبات کا اہتمام کرتا ہے، اور بعد از خدا ان تمام شعراء کی زندگی کی ضمانت بھی لیتا ہے کہ نہیں آپ آئیں اور سازگار ماحول ہے۔ اور اس وقت جو شعراء جانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوا کرتے تھے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ آج ہر دوسرے دن نوید حیدر ہاشمی کو فون کرتے ہیں کہ یار کوئی مشاعرہ رکھ لو، ہے نا؟ تو آپ کے ذہن میں کس طرح سے آیا وہاں پہ ادبی تقریبات کو بحال کرنے کا، ادبی سلسلے کا؟ تو اس تعلق سے کچھ بتائیں۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ ضروری بھی تھا ظاہر ہے بلوچستان کے حوالے سے، اور ویسے بھی جب بھی کبھی انٹرویو ہوتا ہے تو یہ سوال جو ہے وہ ہونا بھی چاہیے، اور آج آپ نے یہ سوال کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ جنگ آپ کبھی نہیں جیت سکتے جس میں مد مقابل آپ کے اپنے ہوں۔ واہ، یعنی وہ جنگ نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ تو بلوچستان کا جو ماحول تھا تو اس میں کچھ تحفظات، کچھ خدشات، تو ہم درویش بھی وہ ہمیں چھوٹا بھائی سمجھتے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی اور جنرل ناصر جنجوعہ بھی۔ تو وہ پھر میں نے لٹریچر کے ذریعے، میرے پاس تو ہتھیار صرف لٹریچر تھا، بے شک، میرے پاس تو قلم تھا، بالکل۔ تو ہم نے بات قلم کی کر رہی ہیں، ہمارا باقی جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ ہماری یاری دوستی سب سے ہی ہے، لیکن ہم نے قلم کے ذریعے جو ادبی جہاد تھا، قلبی جہاد تھا، وہ ہم نے کیا۔ تو اس میں ہم الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے کہ ہم نے صرف اور صرف یہ بات کی کہ یہاں پہ بلوچستان کی جو فضا ہے تو یہاں کا ادیب کیا سوچتا ہے، یہاں کا شاعر کیا سوچتا ہے۔ تو پہلے جو مرکز بنے ہوئے تھے آج بھی ہیں، تو بلوچستان ہمیشہ سے ایک نظر انداز کیے گئے صوبے کے طور پہ سامنے آیا، جبکہ ہم نے یہ سوچا کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز آئی ہے، جب ہمارے پاس کوئی اختیار آیا ہے، تو کیوں نہ ہم بلوچستان اور کوئٹہ کو مرکز بنا لیں۔ بہت اچھے، تو ہم کیوں لوگوں کی طرف دیکھیں، ہم لوگوں کو ادھر بلاتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ بہت اچھے۔ تو یہ ہماری ایک پوری ٹیم تھی کوئٹہ رائٹرز فورم کی، منیر احمد بادینی، کامران باسر، اور ہمارے جو زیب النساء اور عارف ضیاء، اور بہت سے ہمارے جو ساتھی تھے ہمارے ساتھ، جنہوں نے ایک پوری ٹیم، ظاہر اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، میری پوری ٹیم تھی۔ ادبی جریدہ حرف پھر ہم نے نکالا، تو وہ بھی ایک ضخیم ایک ادبی جریدہ جس نے پوری دنیا میں کوئٹہ کا نام جو ہے وہ روشن کیا۔ تو اس حوالے سے مل جل کے ہم نے تھرو لٹریچر جو ہے وہ بلوچستان میں ادب کے فروغ میں کام کیا، اور الحمدللہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کوئی جاتا نہیں تھا وہاں پہ، بالکل ایسے، تو پھر ہم نے 25-30 شعراء کو، مطلب بلوچستان میں جو فکشن کانفرنس، پہلی فکشن کانفرنس وہ ہم نے جو ہے وہ کروائی کوئٹہ رائٹرز فورم کے زیر اہتمام۔ اس کے بعد پھر پہلی فلسفیکل کانفرنس، آپ دیکھیں کہ فلسفیکل کانفرنس ہم نے وہاں پہ، جس میں بہت سے لوگ پاکستان کے جو ہے وہ ہم نے مدعو کیے۔ اسی طرح مشاعرے تو ہوتے رہے، اور آج الحمدللہ وہ جو محنت تھی اس کا ثمر آج ہمیں مل رہا ہے کہ آج جگہ جگہ مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور بلا جھجک اور بلا روک ٹوک اور بلا اس کے۔ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میرا جی چاہ رہا ہے یہ کہنے کے لیے کہ بلوچستان جہاں کے ادبی فضا نہ ہونے کے برابر تھی، ادبی ماحول بالکل، لیکن آج آپ کو حیرت ہوگی اس بات کا، آپ کی کاوشات کے سبب سے، کہ بلوچستان کو اب جو درجہ حاصل ہوا ہے وہ دبستان کا درجہ حاصل ہو گیا ادبی طور پر، ہیں کہ کسی بھی طور سے آپ اسے دبستان کہہ سکتے ہیں۔ وہاں جو کاوشات ہیں، عطا شاد صاحب کے دور میں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے رہے، یعنی بڑا کام ہوتا رہا، اور جب گورنر امیر الملک مینگل تھے تو ان کے دور میں بھی اچھے خاصے مشاعرے ہوتے رہے، لیکن جو گیپ آیا کوئی 7-8 سال کا، 10 سال کا، اس میں پھر مسائل رہے، پھر ہم نے اس کو دوبارہ اس فضا کو زندہ کیا اور نیشنل لیول تک لے کے گئے۔ بالکل ایسے، تو یہ ہے بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم تو یہ دعا گو ہیں کہ آپ کی طرح کے نوجوان مزید سامنے آئیں، یعنی نہ صرف بلوچستان بلکہ جہاں جہاں حالات ناسازگار ہیں
ادبی طور پر اسے نوید حیدر ہاشمی کی طرح کی کاوشات سے بس یہ آپ کا بحال کریں۔ حسن نظر ہے اور آپ کی محبت ہے جی۔ ہم نے دیکھا نوید بھائی کہ کئی مجموعے آپ کے آئے جی اور تواتر سے آپ نے معاف کیجیے گا، جہاں آپ نے دنیا بھر میں تقریبات میں شرکت کی، وہاں پھر آپ نے دانستہ طور پر لوگوں سے معذرت بھی طلب کی اپنی یقینی شرکت سے، اور اپنا وہ تمام کام آپ نے شاید اپنی تخلیقات کو دیا اور کتب کی صورت میں اسے آپ لے کر آئے۔ تو اپنے مجموعہ کلام اور دیگر جی 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 بالکل، میرا پہلا مجموعہ کلام جی 98 میں دھوپ کا جنگل کے نام سے آیا، اور پھر چلو جی بھر کے روتے ہیں 2006 میں، اور عشق سید ہے پھر 2014۔ تو میرا اصل میں کچھ 6-7 سال کا گیپ ہوتا ہے مجموعے میں، شاعری میں 6-7 سال کا گیپ رکھتا ہوں۔ ویسے مجموعے لانے ہوں تو بیٹھ کے بندہ ساری رات کر تو 1 مہینے میں مجموعہ آ جاتا ہے، اور اس طرح کے مجموعوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اس طرح کے شعراء کی بھی اور مجموعوں کی بھی۔ تو میرا اپنا مزاج ہے کہ میں 6-7 سال 8 سال کا گیپ، اسپیشلی مجموعے میں، شاعری کا جو مجموعہ ہے، تو 3 مجموعے میرے جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور ابھی میرا آنے والا ایک مجموعہ ہے وہ بھی تیار ہے، کوئی 6-7 سال ہو گئے، 8 سال، تو وہ بھی الحمدللہ تیار ہے، لیکن اس میں پھر میری کچھ پولیٹیکل کتابیں بھی ہیں، کچھ بلوچستان عالمی قوتوں کے نرغے میں بینظیر بھٹو پہ میری کوئی 600-700 صفحے کی وہ ایک کتاب ہے، پھر ایک مکالمہ ہے یہ میرا صحافتی کام ہے، میرے کالمز کا مجموعہ ہے، چہرہ نمائی، شیطان سے گفتگو، تو یہ سارے میرے جو کام ہیں یہ میرے صحافتی کام ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر کوئی رسائی جو ادب ہے اور اس کی جو تحقیق ہے، رزق زائرین کے نام سے ایک میری کتاب ہے، وہ ماشاءاللہ کافی ضخیم کتاب ہے، 600-700 صفحے کی بڑے سائز میں، تو وہ میرا سفر نامہ ہے کربلا اور نجف کا، تو اس کی جو تقریب رونمائی وہ بھی کراچی میں ہوئی تھی، اور سید رضی جعفر جیسی بڑی شخصیات اور علامہ عون محمد نقوی، ابھی میں ان کی فاتحہ کے لیے میں آیا ہوا تھا، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، تو ان سے فاتحہ کے لیے ان کے چیلم پہ ابھی میرا آنا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے ان کے ادارے کے جو ہے وہ زیر اہتمام میری اس کتاب کی رونمائی ہوئی۔ بہت اچھے، آپ بہت شکریہ نوید بھائی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کی اجازت سے ہم ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں اور دوبارہ حاضر ہو کر جی بسم اللہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت لب و لہجے کے شاعر خوبصورت یادیں آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں، اپنی کاوشات کے تعلق سے انہوں نے آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سید نوید حیدر ہاشمی سے کلام بھی سماعت کرتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید حیدر ہاشمی، جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے۔ ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں، نوید حیدر ہاشمی سے کچھ سوالات بھی قائم کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور ان سے ان کا شعری کلام بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتے ہیں۔ خوبصورت کلام آپ نے وقفے پر جانے سے قبل ہماری سماعت تک منتقل کیا، نہ صرف ہماری سماعت تک بلکہ وہ لاکھوں کروڑوں احباب جو آپ کو سماعت کر رہے ہیں ان کی سماعتوں تک بھی آپ نے کلاسیکل کلام منتقل کیا، خوبصورت کلام منتقل کیا۔ اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا نوید بھائی کہ ہم نے دیکھا کہ تمغہ امتیاز یا صدارتی تمغے یا دیگر اس طرح کے، تو وہ جب ہماری حکومتی سطح پر اسے نوازا جاتا ہے تو شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمام کو عمریں ان کی دراز کریں، لیکن وہ اختتامی عمر میں ان کے حصے میں آتا ہے نا، جب وہ اس سے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتے۔ یعنی بسا اوقات تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ جب صدارتی ایوارڈ کا اعلان کرتے ہیں تو وہ بیچارہ اتنا اپنی صحت کے طور سے ایسا ہو چکا ہوتا ہے، شاعر، ادیب، دانشور، کہ وہ صدارتی ایوارڈ لینے بھی نہیں جا پاتا، یا پھر مرنے کے بعد ملتا ہے، یا پھر وہ کسی نوجوان کو بھیجتا ہے کہ آپ میرا ایوارڈ وہاں سے لے لیجئے۔ آپ نے بہت سے ایوارڈ آپ کے حصے میں آئے، اس میں ایک ایوارڈ حکومتی سطح پر تمغہ امتیاز بھی ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ بتائیے۔ جی بالکل، بڑا اچھا سوال کیا۔ ہمارا اصل میں یہ ایک مجموعی ایک نیگیٹو رویہ ہے معاشرے کا، منفی رویہ ہے کہ ہم مرے ہوں کو پھر یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل، ساری زندگی آپ نے دیکھا سڑکیں منسوب کر دیتے ہیں جس پہ چل بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ حکومتی حوالے سے بھی اور دیگر جو
ادارے ہیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں، تو زندگی میں اون کریں. اگر اون کرنا ہے، اگر واقعی بندہ ڈیزرو کرتا ہے تو اون کرنے میں کیا حرج ہے، بندہ انجوائے کرے. تو یہ میرے حصے میں یہ آپ نوجوانوں کے لیے، تمام کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی نسل کے ایک آپ کے بھائی کو، آپ کے ایک دوست کو گورنمنٹ نے یعنی حکومت پاکستان نے صدارتی ایوارڈ تمغہ امتیاز سے نوازا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں میرے لیے، اور تمام نسل کے لیے ایک دروازے بھی کھل گئے. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا پھر حکومت بلوچستان نے تو مجھے بہت ہی زیادہ اون کیا ہے کہ اس میں مجھے ایکسیلنس ایوارڈ پاکستان آرمی اور حکومت بلوچستان سے بلوچستان کے بہترین شاعر کا ایکسیلنس ایوارڈ وہ بھی مجھے ملا ہے. پھر حکومت بلوچستان، گورنر بلوچستان سے ایک وہ بھی ایکسیلنس ایوارڈ ہے، وہ بھی ملا ہے. اور پھر اس طرح ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے مجھے گولڈ میڈل دیا ہے میری بلوچستان میں ادبی جو میری خدمات ہیں، ثقافتی خدمات ہیں. اور اس طرح کے بہت سے ایوارڈ ہیں. بات ہے کہ اون کر لینا. ہاں بس یہ بات ہے کہ اون کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمیں جا کے بزرگی میں ملنی تھی وہ ابھی ہو گیا. تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں، اور ابھی میری مزاج میں بھی آپ نے دیکھا ہو کہ میں وائٹ کرنے لگ گیا ہوں مشاعروں سے بھی، ان سے بھی تھوڑا سا ابھی میں سائیڈ پہ ہوں. اور وہ کام ہے اپنی تخلیقی جو میری جو کتب ہیں اور جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے اس طرف زیادہ میں آ گیا ہوں. میری ہاں جی. تو ابھی مشاعرے ہم نے پڑھ لیے، بڑے پڑھ لیے، ہم نے کٹھے مشاعرے باہر کے بھی پڑھ لیے، ادھر کے بھی پڑھ لیے. تو ابھی تو صرف حاضری کے لیے ہم جاتے ہیں. آف دی کیمرہ ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. جی. تو ہم نے یہی کہا کہ یار تمام ممالک میں تو پڑھ لی، اب جو دوزخ میں اگر جائیں گے تو وہاں پڑھیں گے، یا جنت میں جائیں گے تو وہاں پڑھیں گے. باقی تو ہر جگہ پڑھ ہی چکے ہیں. بالکل صحیح. اور بلکہ ہم تو ہمارا شمار تو ان میں ہوتا ہے جو آنے والوں کے لیے راہیں ہم بالکل انہیں بلاتے ہیں اور ان کے ایم فل کے مقالے بھی ہو چکے ابھی ہمارے فن پہ، شخصیت پہ. ہاں جی. دو مقالے میرے اوپر ہو چکے ہیں نوید ادراج فن اور شخصیت کے آئینے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بگ اچیومنٹ فار مائی یوتھ، فار مائی فرینڈز، فار مائی فیملی. کہ بھائی نوید کہ آپ کی صحیح عمر میں اگر آپ کے فن کو سراہا جائے تو وہی ایک خوشی وہی. جی بالکل. نہ کہ وہی جو میں بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ شاعر تمام عمر اپنی کاوشات کرتا رہا، وہ مر گیا، اس کے نام سے آپ نے سڑک منسوب کر دی، اسے آپ نے ایوارڈ دے دیا. بلکہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کوئی ایوارڈ کسی نے منع بھی کیا ان بعد از مرگ جو ہے. جی بلایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں اب ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے زندگی میں نہیں انہیں سراہا تو یہ تو سلسلے چلتے ہی رہیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ شاید اس میں بدلاؤ نہ آئے، لیکن آپ کو چونکہ عمر کے اس حصے میں نوازا گیا تو ہمیں بھی امید ہے کہ اور نوجوانوں دروازے کھل گئے. میں نے جیسے کہا کہ دروازے کھل گئے. بالکل ایسے یہ ایک اچھا عمل ہے. اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو آپ اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے تو ہم جسارت کریں گے، درخواست کریں گے کہ کچھ کلام اور. میں ایک چھوٹی بہر میں میری آنے والی کتاب میں جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ 2 چیزیں جو ہے وہ میں ضرور، کہ عشق کی خاک چھانتے ہوئے ہم. واہ. آپ بھی ماشاءاللہ چھوٹی بہر کے استادوں میں. آپ کی محبت. عشق کی خاک چھانتے ہوئے ہم، کھو گئے تجھ کو ڈھونڈتے ہوئے ہم. بہت اچھے، بہت اچھے. عشق کی خاک چھانتے ہوئے ہم، کھو گئے تجھ کو ڈھونڈتے ہوئے. کھو گئے تجھ کو ڈھونڈتے ہوئے ہم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس قدر خوف تھا پس ہستی. واہ. اس قدر خوف تھا، اس قدر خوف تھا پس ہستی. واہ. خود تک آئے ہیں بھاگتے ہوئے ہم. بھائی بہت اچھے. واہ 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 واہ. اس قدر خوف تھا پس ہستی، خود تک آئے ہیں بھاگتے ہوئے ہم. واہ واہ. دل کے ساحل پہ لوٹ آئیں گے آہا. تیری آنکھوں میں تیرتے ہوئے ہم. بہت اچھے. واہ واہ واہ. دل کے ساحل پہ لوٹ آئیں گے تیری آنکھوں میں، تیری آنکھوں میں تیرتے ہوئے ہم. اور ہاتھ اٹھاتے ہی رونے لگتے ہیں. ہاں. ہاتھ اٹھاتے ہی رونے لگتے ہیں تجھ کو مولا سے مانگتے ہوئے. بہت اچھے. ہاتھ اٹھاتے ہی رونے لگتے ہیں واہ 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 واہ. تجھ کو مولا سے مانگتے ہوئے ہم. اور ایک بوڑھا درخت بن گئے ہیں. واہ. ایک بوڑھا درخت بن گئے ہیں. واہ. تیرے بارے میں سوچتے ہوئے ہم. بھائی بہت اچھے. واہ. ایک بوڑھا درخت بن گئے ہیں. واہ واہ واہ. تیرے بارے میں سوچتے ہوئے ہم. واہ. اور خاک ہو جائیں گے کسی دن دوست. واہ. خاک ہو جائیں گے کسی دن دوست. واہ.
تجھ سے کچھ وقت مانگتے ہوئے ہم، بہت اچھے، بہت اچھے، خاک ہو جائیں گے کسی بہت دن اچھے، دوست، واہ تجھ سے کچھ وقت مانگتے ہوئے واہ، ہم. واہ، واہ، اور شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ سانس لینا بھی بھول جاتے ہیں، واہ، سانس لینا بھی بھول جاتے ہیں ہاں ہاں تیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے. بھائی بہت اچھے، بہت اچھے، سانس لینا بھی بھول جاتے ہیں ہاں 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 تیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہم، ہاں ہاں، اور فتح کر لیں گے ایک دن تجھ کو، واہ، فتح کر لیں گے ایک ایک دن دن تجھ تجھ کو کو، ساری دنیا کو روندتے ہوئے ہم. بہت اچھے، بہت اچھے، فتح کر لیں گے ایک دن تجھ کو ساری دنیا، ساری دنیا کو روندتے ہوئے ہم. اور آخر میں میری آنے والی کتاب کی ٹائٹل غزل جو ہے وہ پیش خدمت ہے کہ یہ ہوا پوچھتی ہے. میرا رویہ میرا ڈکشن جو ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں، بالکل، جو دوست ہمیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں، تو یہ اسی ڈکشن کی غزل ہے کہ اس میں کربلا جو ہے وہ واہ، ظاہر ہے. میری تمام غزلوں میں جیسے کہ واہ واہ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہوا پوچھتی ہے اے میرے سالار چراغ. واہ چراغ دیکھیے گا کہ میں نے 14 چراغ باندھے ہیں، واہ واہ تو کس اینگل سے باندھے ہیں واہ واہ، کہ یہ ہوا پوچھتی ہے اے میرے سالار چراغ واہ، کتنے باقی ہیں شہادت کے طلبگار چراغ. بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت استعارہ استعمال، یہ ہوا پوچھتی ہے اے میرے سالار چراغ واہ واہ واہ، کتنے باقی ہیں شہادت کے طلبگار چراغ. ہاں 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 ہاں، اور دل سے اب عشق کا تابوت برآمد کیا جائے، واہ، دل سے اب عشق دل کا، سے اب عشق کا تابوت برآمد کیا جائے. آ گئے ہیں میری پلکوں پہ عزادار چراغ، بہت اچھے، بہت اچھے، آ گئے ہیں میری پلکوں پہ عزادار چراغ. اور جنگ اب وحشی ہواؤں سے مجھے لڑنی ہے. واہ، کافیہ دیکھیے گا کہ جنگ اب وحشی ہواؤں سے مجھے لڑنی ہے، اس لیے رکھا ہے لشکر کا علمدار چراغ. بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، اس لیے رکھا ہے لشکر کا علمدار چراغ. اور صرف ایک رات بجھا پھر جلا 14 صدیاں. بھائی بہت اچھے، صرف ایک رات بجھا واہ، پھر جلا 14 صدیاں. تم نے دیکھا ہے کبھی اتنا سمجھدار چراغ. بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ، صرف ایک رات بجھا پھر جلا 14 صدیاں. واہ واہ واہ، تم نے دیکھا ہے کبھی اتنا سمجھدار چراغ. اور روشنی جسم کی محتاج نہیں ہوتی ہے، بے شک، واہ، دیکھ نیزے پہ بھی روشن ہے وہ سردار چراغ. بہت اچھے، بہت اچھے، روشنی جسم کی محتاج نہیں ہوتی ہاں ہے، ہاں ہاں ہاں، دیکھ نیزے پہ بھی روشن ہے وہ سردار چراغ. اور عشق کے نام سے دنیا مجھے پہچانتی ہے، واہ واہ واہ، عشق کے نام سے دنیا مجھے پہچانتی ہے. میری نالین ہے صحرا میری دستار چراغ. بہت اچھے، بہت اچھے، خوب، میری نالین ہے صحرا میری دستار چراغ. اور یہ تمہیں شام کی دہلیز پہ رکھ آئے گی. واہ، شام کو زو میں نہیں آیا ہے، شام دیکھیے گا. یہ تمہیں شام کی دہلیز پہ رکھ آئے گی. ہاں 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 ہاں، آؤ زنجیر پہن لو میرے بیمار چراغ. واہ 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 واہ، خوبصورت، یہ تمہیں شام کی دہلیز پہ رکھ آئے گی. واہ واہ واہ، آؤ زنجیر پہن لو میرے بیمار چراغ. اور صاحب تخت بھی لرزاں ہے ہاں ہاں، ہواری چپ ہیں. واہ، جلدی جلدی بس 2-3 شعر. نہیں نہیں، آپ بالکل صاحب آرام سے، تخت بھی لرزاں ہے ہاں ہاں، ہواری چپ ہیں. واہ، خطبہ دینے کو کھڑا ہے سر دربار چراغ. بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ، خطبہ دینے کو کھڑا ہے سر دربار چراغ. اور باپ دادا کی وراثت میں مجھے حصہ ملا، واہ، تیغ مشکیزہ زرا نیزہ و رہوار چراغ. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت باپ دادا کی وراثت میں مجھے حصہ شاندار، ملا، شاندار نوید، واہ 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 واہ، باپ دادا کی وراثت میں مجھے حصہ ملا. ہاں 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 تیغ مشکیزہ زرا نیزہ و رہوار ہاں ہاں ہاں، چراغ. واہ واہ، اور روشنی چاہیے مجھ کو بھی تبرک کی طرح، واہ، روشنی، روشنی چاہیے مجھ کو بھی تبرک کی طرح. تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہوں سخی سرکار چراغ. واہ واہ، روشنی چاہیے مجھ کو بھی تبرک کی طرح، بہت اچھے، تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہوں سخی سرکار چراغ. اور قبر تک ساتھ نبھانے کے لیے آئے ہو، ہاں 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 ہاں، شکریہ اے میرے غمخوار میرے یار چراغ. بہت اچھے، بہت اچھے، قبر تک ساتھ نبھانے کے لیے آئے ہو، واہ واہ، شکریہ اے میرے غمخوار میرے یار چراغ. اور 2 شعر کے تھک کے سو جاتا ہے جب دور افق میں سورج، واہ، تھک کے سو جاتا ہے جب دور افق میں سورج.
پھر میری آنکھ سے ہوتا ہے نمودار چراغ، واہ واہ اور ہونے والی ہے اذاں صبر کے صحرا میں نوید، واہ، ہونے والی ہے اذاں صبر کے صحرا میں نوید، واہ، کر لیا جائے گا خیمے سے گرفتار۔ بہت اچھے چرا بہت اچھے خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا۔ میں نوید اگر اجازت دیجئے تو چونکہ ٹوٹے پوٹے شعر کہتا ہوں، شاعر حضور سمجھتا ہوں خود کو ظاہر دوسرے ہے، سمجھیں نہیں یا آپ نہ سمجھیں، نہیں کیا لیکن میں اس کی رعایت حاصل کرتے ہوئے اصطلاحاً ایک بات آپ کی سماعتوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں جناب کہ ردیفیں جو ہیں ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت اچھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ چراغ کی ردیف بہت اچھی شاندار ردیف ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ استعاراتی ردیف ہے جو کہ بہت کم ہوتی ہیں۔ بس میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے بھائی نے اردو ادب میں اگر آپ ایسی ردیفوں کو دیکھیں گے تو وہ ردیف سمپلی آئے گی، وہ اپنے مفہوم وہی دے رہی ہوگی، ہاں جی لیکن یہاں چراغ جو ہے استعارے کے طور پہ جو ہے وہ استعمال، اور بہت شاندار آپ نے کلام کہا۔ حوید پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ بات کوئی آپ کے ذہن میں ایسا میسیج ہو جو آپ اپنے سینئرز تک پہنچانا چاہتے ہوں، بات اپنے ہم عصر تک پہنچانا چاہتے ہوں، جونیئر تک پہنچانا چاہتے ہوں، جس طرح سے آپ ایک مثبت سوچ کے ساتھ اپنے ادبی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سوچ، وہ انداز، وہ تمام تخلیق کار جو ہیں جو اپنے اپنے طور سے کاوشات کر رہے ہیں ان تک بھی پہنچے کہ نوید حیدر ہاشمی زندگی کو کس طرح سے برت رہے ہیں، ادب کو کس طرح سے وقت دے رہے ہیں، ملک کی کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ کچھ اس تعلق سے کوئی میسیج دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے۔ جی بسم اللہ جی، بس میں یہی کہنا چاہوں گا جی کہ نوجوانوں سے تو یہ کہوں گا کہ جو بھی آپ کا شوق ہے اس کو پیشن بنا لیں، جب تک جنون نہیں ہوگا تو منزل نہیں ملے گی۔ اور نوجوانوں سے میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے سینئرز کا احترام، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان کوئی چند غزلیں کہہ لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے پتہ نہیں کیا حاصل کر لیا، تو آپ اپنے سینئرز کو احترام دیں گے تو پھر آپ کو احترام ملے گا۔ اور سینئرز کے لیے یہ ہے کہ آپ جو آپ کے جونیئرز ہیں ان پہ دست شفقت رکھے اور رستہ دیں، کیونکہ یہ سفر پتہ نہیں کب سے شروع ہے، تو رستہ دیتے جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک وقت ہے، وہ آپ نے جو بھی آپ نے زندگی گزاری، جو بھی آپ نے ادبی سفر، جو بھی آپ کا ایک مقررہ وقت تھا وہ آپ نے گزار لیا، ابھی تھوڑا سا نوجوانوں کو بھی آگے آنے دیں، تو آپ کا دست شفقت اور آپ کی موجودگی بلا شبہ نوجوانوں کے لیے باعث تقویت ہوگی۔ تو دوسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ کمٹمنٹ، یہ ضروری ہے کہ جو بھی آپ کا جو بھی کام ہے اس کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ بہت اچھے۔ تو پھر انشاءاللہ میں آخر میں صرف اسی حوالے سے شعر کہوں گا، یہ دو مصرے ہیں کہ خود بخود منزلیں قدموں پہ گریں گی آ کر، خود بخود منزلیں قدموں پہ گریں گی آ کر، صرف یہ سمجھو کہ مرشد کا اشارہ کیا ہے۔ بہت اچھے۔ تو بس جو مرشد جو بھی ہے آپ کا، بس اس کے اشارے کو دیکھیں تو انشاءاللہ پھر منزلیں آپ کے قدموں کا۔ بہت اچھے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری۔ خوبصورت شخصیت، خوبصورت شاعر ہمارے درمیان موجود تھے، سید نوید حیدر ہاشمی، جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے۔ میں نوید حیدر ہاشمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے۔ آپ نے دیکھا کہ نوید حیدر ہاشمی نے خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا۔ سینئرز سے یہ درخواست کی کہ اپنے جونیئر سے محبت کریں، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، محبتوں کا ہاتھ رکھیں، انہیں احساس دلائیں کہ آپ ان کے سینئرز ہیں۔ اور جونیئر سے انہوں نے اپنا پیغام دیا، وہ پیغام بھی درخواست کے پیرائے میں تھا کہ اپنے سینئرز کا احترام کیجیے، بزرگوں کا احترام کیجیے۔ اصل میں آپ کی شناخت یہی ہونا چاہیے، شعر تو بعد میں شناخت بنتا ہے، پہلے آپ کی تربیت اس بات میں دکھائی دیتی ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کا، اپنے سینئرز کا احترام کس طرح سے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔